अस्सलाम वालेकुम। जलील सीरीज़ में जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ इसका उन्वान है हमारी बिल्ली। इसके मुसन्निफ़ हैं काशिफ़ ज़ुबैर मरहूम, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे। यह इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है। फ़त्तू, जलील तो तुझे मुबारकबाद दे रहा था। सुना है कि अपना ख़ासा वक्त कैफ़े डी फ्रांस में गुजारने के बावजूद तू मुबैना तौर पर बाप बनने जा रहा है। फ़त्तू ने खूनी निगाहों से मुझे देखा और थर थर कांपते हुए बोला, जलील खबीसुज़्ज़मा, किसी दिन चाय में तुझे नीला थोथा दे दूँगा। तुझे मेरे घर की बातों का कैसे पता चलता है? मैं दंग रह गया। ये सच है? खैर, तुझे सचमुच मुबारकबाद। बहरहाल तू भी बाप बनने वाला है। इससे पहले फ़त्तू बात पर गौर करके मुझे किसी और तरीके से मकतूल करने की कोशिश करता मैं कैफ़े से बाहर निकल आया। राजा चीचक का तावान देकर निकला तो सख्त मुश्तइल था। उसने मुझसे कहा, जलील, ये क्या मुसीबत लगा दी है मेरे साथ? कोई कहीं मुझे बैठने नहीं देगा। बेटा ऐश कर। मैंने उसकी पीठ थपकी। अब तो तेरा बाप भी तुझसे काम के लिए नहीं कहेगा। सारा दिन मज़े से चारपाई तोड़ते रहना। राजा कायल हो गया। हाँ यार, 3 दिन से रोज़ 10-12 घंटे काम करके मेरा जिस्म दुख रहा है। मुझे आराम करना चाहिए। और वो आराम करने के लिए रवाना हो गया। राजा मनहूस का काम निकल गया था, इसलिए अब उसे फ़िक्र नहीं थी कि मैं पहलवान और उसकी बिल्ली से कैसे निमटता हूँ। बिल्ली के बारे में मेरे जहन में यही तदबीर आ रही थी कि उसे शहर से बाहर जाने वाले किसी ट्रक ड्राइवर के हवाले कर दूँ। मसला उसे काबू करने का था। 6-7 किलोग्राम वज़नी उस खूंखार बिल्ली को काबू करना आसान नहीं था। राजा इसकी सज़ा भुगत चुका था। शाम को शन्नों से छत पर मुलाकात के दौरान जब मैंने खासी देर तक तन्हाई का जायज़ फ़ायदा भी नहीं उठाया तो शन्नों को तशवीश लाहक हो गई। जलील, तेरी तबीयत ठीक है? हाँ शन्नो रानी, पहलवान की बिल्ली ने मुझे परेशान कर रखा है। बस उसे काबू करना चाहता हूँ। जब वो यहाँ आए तो उसे काबू कर लेना। शन्नो ने आसान सी तजवीज़ पेश की। ये इतना आसान नहीं है। बिल्ली के गायब होते ही पहलवान का शक सबसे पहले मुझ पर जाएगा, और अगर मेरे मुंह और हाथों पर बिल्ली के खरोंचों के निशानात पाए गए तो तुम सोच सकती हो पहलवान मेरे साथ क्या सलूक करेगा। तो क्या हुआ? शन्नो ने बेख्याली में कहा। फिर गड़बड़ाई। मेरा मतलब है कोई और माकूल तजवीज़ सोचो। दरअसल शन्नो के सामने वाली छत पर पाए जाने वाले इखलाक सुधार बड़े मियाँ की फ़िक्र थी, जो मोहल्ले की लड़कियों पर ख़ासी नज़र रखते थे और अपने मशगले की वजह से मोहल्ले में कई फसादात करा चुके थे, जिस पर मुश्तइल होकर मोहल्ले के नौजवानों ने एक बार उनकी बोरी मुरम्मत की थी। यानी जब वो मुँह अंधेरे चहलकदमी के लिए निकले तो उन्हें बोरी पहना कर खूब पीटा गया था, मगर इस मुरम्मत से उनके इखलाक सुधार जज्बात में कोई कमी नहीं आई थी। आजकल मैं और शन्नो उनकी नज़रों का खसूसी मरकज़ थे, क्योंकि हमारी छत चारों तरफ से बदखाहों की नज़रों से महफूज थी। इसलिए बड़े मियाँ ने एक गोडी का बंदोबस्त किया था और उस पर चढ़कर हमें देखते थे। शन्नो कई बार उन्हें शररबार निगाहों से देख चुकी थी, मगर उनकी साबित कदमी में कोई कमी नहीं आई थी। जलील, उस मनहूस बिल्ली के बारे में बाद में सोचना, पहले इस मनहूस बुड्ढे को हटाओ। इसे देखकर मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। ये कौन सा मसला है? मैंने कहा और नीचे जाकर खिलौना पिस्तौल ले आया जो मैं पिछली शबे बरात पर लाया था। देखने में ये बिल्कुल असली लगता था। मैंने 2-3 जगहों पर फर्जी निशाना लेने के बाद पिस्तौल का रुख बड़े मियाँ की तरफ किया ही था कि वो गोडी से गिरने के अंदाज में गायब हो गए। मैंने कहका लगाया, ये लो, बड़े मियाँ का मसला तो हल हो गया। और बिल्ली का? वो पिस्तौल से डर कर भागने वाली नहीं है। उसका भी इलाज मैंने सोच लिया है। मगर प्यारी शन्नो, तुम कब तक मुझसे बेगार में गधे की तरह काम लेती रहोगी? मैंने फरियाद की। बेगार में? वो कैसे? शन्नो ने मासूमियत से दरियाफ्त किया। जिस काम का कोई मुआवजा ना हो वो बेगार ही कहलाता है। मैंने दांत पीस कर कहा। मुआवजा कैसे दिया जाता है? शन्नो मज़ीद अनजान बनी।
میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور میں نے عملی طور پر شنوں کو بتایا کہ معاوضہ کس طرح لیا جاتا ہے۔ اس نے گھبرا کر شرما کر مجھے پیچھے دھکا دیا۔ جلیل، یہ کیا کر رہے ہو؟ معاوضہ لے رہا ہوں۔ بدتمیز، میں سمجھی تم پیسوں کی بات کر رہے ہو۔ واقعی؟ میں نے منی خیز انداز میں پوچھا تو وہ شرما گئی۔ موقع اچھا تھا، شنوں شرمائی ہوئی تھی اور میں رومانٹک موڈ میں تھا۔ آسمان پر پورا چاند تھا اور اخلاق سدھار بڈھا غائب تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتا، نیچے سے خالہ لاؤڈ سپیکر نے 600 واٹ کے سپیکر جیسی آواز نکالی، شنوں کہاں مر گئی ہے؟ روٹی تیرا باپ قبر سے آ کر بنائے گا۔ اماں، شنوں نے گھبرا کر کہا اور نیچے کی طرف دوڑی۔ میں اسے حسرت سے جاتا دیکھتا رہا اور آسمان کی طرف شکوہ کناں نظروں سے دیکھا۔ اللہ میاں، وہ وقت کب آئے گا جب شنوں میرے آنگن میں روٹیاں بنائے گی؟ وہیں جھلنگا چارپائی پر لیٹ کر میں بلی سے نمٹنے کی ترکیب سوچنے لگا۔ خلیل نے چھت پر پنجروں کے ساتھ لکڑی کی کئی خالی پیٹیاں بھی رکھی تھی۔ جب میں نے اس سے اس کاٹ کباڑ کو یہاں رکھنے کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا کہ یہ ڈبے کبوتروں کے ازدواجی، نفسیاتی اور سیاسی مسائل حل کرنے کے لیے میٹنگ رومز کا کام دیتے ہیں۔ شام کو اڑان کے وقت کبوتر جب سستانے کے لیے نیچے آتے ہیں تو ان پیٹیوں میں قیام کرتے ہیں۔ مجھے تسلیم کرنا پڑا، خلیل نے کبوتروں کے ازدواجیات سے لے کر مابعدُ نفسیات تک سیر حاصل ریسرچ کی ہوئی تھی۔ وہ بلا شبہ PhD کی ڈگری کا مستحق تھا۔ باہر کسی ملک میں ہوتا تو یہ ڈگری اسے مل بھی چکی ہوتی۔ میں ان پیٹیوں کو دیکھ رہا تھا کہ ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ بچپن میں اور راجہ اسی قسم کی پیٹیوں میں پتلی سی لکڑی لگا کر اور اس لکڑی سے رسی باندھ کر چڑیائیں اور مینائیں پکڑا کرتے تھے۔ پہلوان کی بلی کے لیے بھی یہ ترکیب آزمائی جا سکتی تھی، مگر اس بلی کو محض پیٹی میں گرا کر قابو نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ پیٹی مضبوط ہو اور چاروں طرف بلکہ 6 طرف سے بند ہو جانے والی ہو۔ سوچتے سوچتے میں نے پیٹی اور اس کو بند کرنے والے کھٹکے کا طریقہ سوچ لیا۔ اس وقت جا کر میں ایک پیٹی لایا اور چند معمولی سی تبدیلیوں کے ساتھ اسے اپنے مطلب کا بنا لیا۔ اب کام یہ تھا کہ بلی کو اس طرف متوجہ کیا جائے اور یہ بھی مشکل کام نہیں تھا۔ اگلے روز جا کر میں 1 درجن چوزے لے آیا۔ رات کو ایک چوزا اوپر کھلا چھوڑ دیا اور اس کا ایک پیر پتلی سی ڈوری سے باندھا تاکہ وہ چھت سے بھاگ نہ سکے۔ حسب توقع اگلی صبح وہ غائب تھا۔ دوسرا چوزا میں نے اپنی پیٹی کے نزدیک باندھا۔ اگلی صبح وہ بھی غائب تھا۔ میں نے اپنی پیٹھ تھپکی کہ بیٹا تو کامیاب جا رہا ہے۔ 5واں چوزا میں نے ڈبے کے اندر رکھا، بلی اسے بھی لے گئی۔ اب تک میں خود چھت پر نہیں گیا۔ 6ٹھی رات میں نے اوپر لیٹنا شروع کر دیا۔ چوزا حسب معمول پیٹی میں تھا۔ مجھے خبر نہیں ہوئی کہ بلی رات کس وقت آ کر اسے لے گئی، گویا اسے میری پرواہ بھی نہیں تھی۔ 7ویں رات میں نے ڈوری اپنے ہاتھ میں رکھی اور چوزا پیٹی میں چھوڑ کر بلی کا انتظار کرنے لگا۔ بلی اس معمول کی اتنی عادی ہو گئی تھی جیسے کوئی ہوٹل میں جا کر کھانا کھانے کا عادی ہو جائے۔ 12 بجے بلی کا سایہ دیوار پر نمودار ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور سیدھی پیٹی کی طرف گئی۔ میں لیٹے ہوئے ادھ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ پیٹی کی طرف جھپٹی اور اس کے اندر جاتی میں نے ڈوری کھینچ لی۔ اس کا کھلا پٹ سپرنگ کی طاقت سے کھٹ سے بند ہو گیا اور بلی اندر قید ہو گئی۔ وہ مارا، میں نے دل میں کہا اور اٹھ کر جلدی سے پیٹی کے گرد رسی لپیٹ دی، ورنہ طاقتور بلی اس کا پٹ کھولنے میں تقریباً کامیاب رہی تھی۔ رسی باندھنے کے بعد بلی کا باپ بھی پیٹی نہیں کھول سکتا تھا۔ میں نے پیٹی اٹھائی اور سیدھا راجہ کے گھر کا رخ کیا۔ راجہ گدھے بیچ کر سو رہا تھا۔ اسے باہر بلانے کے لیے مجھے 15 منٹ تک الو کی آواز نکالنی پڑی۔ راجہ سے پہلے کسی سچ مچ کے الو نے میری پکار کا جواب دیا اور راجہ کے باپ نے اسے غالباً لات مار کر جگایا۔ دیکھ، وہ مردود آیا ہے، اسے سمجھا دے، آدھی رات کو کتے کی طرح مت رویا کرے، نیند مت حرام کیا کرے۔ راجہ بھنایا ہوا باہر نکلا۔ اس وقت آن مرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ یار، میں نے پہلوان کی بلی قابو کر لی ہے، مگر اسے رکھنے کا مسئلہ ہے۔
اس نے چیخ ہم دھاڑ مچائی ہے پہلوان، تو اس کی آواز گھر سے باہر سے بھی سن لے گا، اس لیے اسے تیرے پاس لایا ہوں۔ راجا نے مجھے یوں دیکھا جیسے میرا دماغ چل گیا۔ میں نے اسے گھر میں رکھا تو ابا اسے تو رکھ لے گا مگر مجھے ضرور باہر پھینک دے گا۔ میں نے اسے تسلی دی، تو بارہا اسی انجام سے دوچار ہوا ہے، اس لیے فکر نہ کر، اسے صرف کل صبح تک کے لیے رکھ لے، اسے کہیں اور لے جا۔ راجا نے نفی میں جواب دیا، میرا تو مشورہ ہے اسے نالے میں پھینک دے، خود ہی اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ بکواس مت کر، میں نے تجھے پہلوان کے چنگل سے بچایا تھا اور اب تو طوطے کی طرح آنکھیں پھیر رہا ہے، چل تو ایسا ہی سمجھ لے۔ راجا ڈھٹائی سے بولا، دیکھ میں پکڑا گیا تو پہلوان کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ تو نے اس کے بیگار سے بچنے کے لیے کیا ڈرامہ رچایا ہے، وہ پھر تجھے پکڑ لے گا۔ بادلے نخواستہ راجا نے پیٹی میرے ہاتھ سے لی، جلیل خبیث الزماں، تو بلیک میلنگ سے باز نہیں آئے گا۔ میں نے جاتے ہوئے ہنس کر کہا، جیسے تو نے حرامی پن سے باز آ جانا ہے۔ شام کو میں شنوں کو خوشخبری سنا رہا تھا، پہلوان کی بلی اس وقت رانی پور یا خیر پور سے گزر رہی ہوگی، اسے میں نے ایک ٹرک میں سوار کرا دیا ہے، یعنی اب میں مینا پال سکتی ہوں۔ اصولاً تو تمہیں بچے پالنے چاہیے، خیر جب تک بچے نہ ہوں پرندے بھی پالے جا سکتے ہیں۔ جلیل بے شرم، شنو اپنے سوٹ کی طرح سرخ ہو گئی۔ اس نے گزشتہ 2-3 مہینے میں اپنے وزن کو خاصا کم کیا تھا، اس لیے پہلے حسن کا سیلاب جو کپڑوں میں باہر ہونے کو بےتاب ہوتا تھا اب کسی قدر جامے میں قیام کرنے لگا تھا۔ میرے گھورنے پر شنو مزید شرمائی، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے حسرت سے کہا، تمہیں، اور لگ رہا ہے ساری عمر ایسے ہی دیکھتا رہوں گا۔ خدا نہ کرے، شنو بے ساختہ بولی اور پھر اپنے الفاظ کا مفہوم سمجھ کر نیچے کی طرف لپکی۔ اس کے جاتے ہی خلیل اوپر آ گیا۔ اس نے خفگی سے کہا، تم دونوں آج کل ہر وقت چھت پر رہتے ہو، میں کبوتر دیکھنے کس وقت آیا کروں؟ کسی وقت بھی نہیں، میں نے اطمینان سے کہا۔ خلیل ایسا کر یہ سارے کبوتر بیچ دے تاکہ میں اور شنو سکون سے چھت پر بیٹھ سکے، ان منحوس کبوتروں کی ہٹر ہوں اور بدبو دماغ خراب کر کے رکھتی ہے۔ اس کے لیے میرے کبوتروں کو الزام نہ دو، وہ ویسے ہی خراب ہے۔ یہ بتاؤ کہ پہلوان کی بلی کا کیا کیا؟ وہ میرے 1000 روپے کے کبوتر کھا چکی ہے، اس کی فکر نہ کر، اس وقت وہ اپنے نصیبوں کو روتی پنجاب کی حد میں داخل ہو چکی ہوگی۔ اب باری ہے پہلوان کی، اسے چھوڑنا مت، میری کمر ابھی تک دکھ رہی ہے۔ کیا ظالم دھوبی پٹخا دیا تھا۔ پہلوان اللہ رکھی سے براہ راست تصادم کا مطلب تھا اپنی ہڈی پسلی ایک کروانا، اور میں 6-7 مہینے کے لیے ہڈی وارڈ میں لٹکنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ ویسے بھی آپا دھاپی اپنا سٹائل نہیں تھا، میں آدمی کو ایسی چوٹ مارنے کا قائل ہوں کہ وہ سہلا بھی نہ سکے۔ پہلوان کے خلاف کارروائی سے پہلے اس کے معمولات پر نظر رکھنا ضروری تھا، اس کے لیے میں نے راجا سے رجوع کیا۔ کچھ معلومات اس نے فراہم کی اور کچھ میں نے ایک دن تک پہلوان کی نگرانی کر کے حاصل کی۔ اس دوران میں میری سمجھ میں آ گیا کہ مجھے پہلوان کے کس پہلو پر وار کرنا ہے۔ یہ طے کرتی میں گھر میں اینٹھتے راجا کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے پہلوان کے خلاف تیری مدد کی ضرورت ہے، مجھے معاف رکھ، ابھی تو اس سے میری جان چھوٹی ہے، مکمل طور پر نہیں، جیسے ہی تیرے داغ ٹھیک ہوں گے وہ پھر تجھے پکڑ لے گا۔ راجا متفکر ہو گیا، پھر میں کیا کروں؟ شہر سے بھاگ جاؤں، غائب ہو جاؤں؟ اس سے مسئلہ حل ہوتا تو اب تک اپنے باپ سے تو جان چھڑا چکا ہوتا۔ پہلوان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اس کے خلاف میرا ساتھ دے۔ راجا نے غور سے مجھے دیکھا، لگتا ہے تیرے ذہن میں کوئی خاص بات ہے پہلوان کے خلاف۔ ہاں، اور اسی وجہ سے میں نے تیری مدد مانگی ہے، اس میں خطرہ نہیں ہے اور پہلوان کا دھڑن تختہ۔ پہلے پلان بتا، تب میں تیرے ساتھ شامل ہوں گا۔ کیفے ٹیپھوس لے جا کر میں نے راجا کو اپنا پلان بتایا، وہ سوچ میں پڑ گیا اور بالآخر راضی ہو گیا۔ اس بار فتو نے احتیاطاً ہمیں ایسے کپوں میں چائے بھیجی تھی جو تقریباً ریٹائر ہو چکے تھے، اور ہمارے ارد گرد کی میزیں راجا کو دیکھتے ہی خالی ہو گئی تھی۔ راجا ہنسا، جگہ حاصل کرنے کا یہ اچھا طریقہ ہے۔ میں نے اس کی تائید کی، ایمان کی بات ہے اس وقت تو زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ میں نے پہلوان کو دیکھتے ہی راجا کو اشارہ کیا تھا۔ پہلوان اللہ رکھی
ایک 10 لیٹر والا دودھ کا جستی ڈرم لیے جا رہا تھا۔ مجھے اس کی منزل کا علم تھا۔ جیسے ہی پہلوان میرے قریب سے گزرا، میں نے پاس رکھی ٹوکری اٹھائی اور پہلوان سے 10-12 فٹ پیچھے چلنے لگا۔ ذرا آگے جاتی راجا اچھل کر پہلوان کے سامنے آیا، جیسے تاریک رات میں کسی تنگ گلی میں کوئی ڈاکو آپ کے سامنے آ جائے۔ پہلوان راجا کو دیکھ کر بتکا، ابے تو ادھر کیا کر رہا ہے؟ پہلوان گزر رہا تھا، بہت دن ہو گئے تجھ سے ملے ہوئے۔ راجا اس کی طرف ہاتھ پھیلا کر بڑا، ابے حرامی دور رہے مجھ سے۔ پہلوان نے بوکھلا کر ڈرم نیچے رکھ دیا۔ میں نے اپنی ٹوکری ڈرم کے برابر میں رکھی۔ پہلوان فرار کے لیے راہ تلاش کر رہا تھا۔ دور رہے مجھ سے۔ نہیں پہلوان، آج میں تجھ سے گلے مل کر رہوں گا۔ راجا نے کسی 3rd-کلاس تھیٹر اداکار کی طرح ڈائیلاگ بولا۔ پہلوان بدحواس ہو کر بھاگا اور راجا اس کے پیچھے تھا۔ میں نے اطمینان سے اپنی ٹوکری سے ویسا ہی ایک ڈرم نکالا اور اسے پہلوان کے ڈرم سے بدل لیا، جس میں خالص 10 لیٹر دودھ تھا، اور آگے کی طرف روانہ ہو گیا۔ مجھے اطمینان تھا کہ راجا اپنا کام بخوبی کر کے فرار ہو جائے گا۔ آدھے گھنٹے بعد میں اور راجا چھت پر دودھ پتی نوش کر رہے تھے۔ اماں خوش قسمتی سے کسی عزیز سے ملنے گئی ہوئی تھیں۔ آج پہلوان اونٹ پہاڑ تلے آئے گا۔ استاد ٹی ٹی کے گرگے جیسے ہی اسپتال سے آئیں گے، پہلوان کو اسپتال جانا پڑے گا۔ میں نے راجا کی تائید کی، پر یار اسے مجھ پر شک نہ ہو جائے۔ راجا کو فکر لاحق ہو گئی۔ ممکن ہے پہلوان سمجھ جائے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ اتنا عقل مند نہیں ہے۔ کون اتنا عقل مند نہیں ہے؟ شنو دیوار پر نمودار ہوئی۔ پھر راجا کو دیکھ کر اس کا منہ بن گیا۔ سلام اب تک نہ ہونے والی بھابھی۔ راجا نے خیرسگالی کا مظاہرہ کیا، جس سے شنو کا موڈ مزید خراب ہو گیا اور وہ برہمی سے بولی، اماں ٹھیک کہتی ہیں، تمہاری صحبت نے تمہیں تباہ کر دیا ہے۔ اس منحوس سے نجات مل جائے تو مجھے آواز دے لینا۔ اسے جاتے ہوئے دیکھ کر راجا نے معصومیت سے مجھ سے پوچھا، آج کل تو کس کی صحبت میں رہتا ہے جلیل؟ تیرے باپ کی۔ میں نے دانت پیسے، اب چائے پی اور دفع ہو جا، تیری وجہ سے شنو ناراض ہوتی ہے۔ اس پر راجا مجھے زن مرید اور نہ ہونے والی جورو کا غلام قرار دے کر رخصت ہو گیا۔ میں نے پہلوان سے دودھ کا جو ڈرم بدلا تھا، اس میں بھی دودھ ہی تھا، مگر ساتھ ہی ایک سفوف بھی تھا، جسے کھانے سے انسان کو قے اور دست لگ جاتے ہیں۔ 10-12 گھنٹے حالت بہت بری رہتی ہے۔ مجھے امید تھی کہ جب صبح پہلوان دکان کھولے گا تو استاد کے گرگے اس کی اصلاح احوال کے لیے آ چکے ہوں گے، کیونکہ یہ 10 لیٹر دودھ پہلوان روزانہ استاد ٹی ٹی کے اڈے پر پہنچاتا تھا۔ مگر میری توقع کے خلاف استاد ٹی ٹی کے لفنگوں نے صبح تک بھی انتظار نہیں کیا اور سورج نکلتی ہی پہلوان کے گھر پہنچ گئے۔ پہلوان کا گھر دکان کے اوپر ہی تھا۔ شور سن کر میں آنکھیں ملتا باہر نکلا تو گلی کی نکڑ پر دل باغ باغ کر دینے والا منظر تھا۔ استاد ٹی ٹی کا دست راست سینڈو پہلوان کو اپنے دست راست سے نواز رہا تھا۔ ذرا دیر میں 4-5 گرگے پہلوان کو زمین پر گرا کر ٹھوکروں سے نواز رہے تھے۔ وہ منت سماجت کرتے ہوئے چیخ چلا رہا تھا۔ محلے والے جمع تھے، مگر کسی نے مداخلت نہیں کی۔ پہلوان کی بدماشی سے سب تنگ تھے، اور آج اسے زیادہ بڑے بدماش ٹکر گئے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں انہوں نے دل بھر کر پہلوان کی گوشمالی کی اور اس کی دکان کو بھی ملبہ کر دیا۔ جب وہ پہلوان کا بھی ملبہ کر کے رخصت ہو رہے تھے تو میں بھی مسکراتے ہوئے گھر آ گیا۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔